सारिम हमदानी मुट्ठियां भींचे स्टेज पर बैठा था। उसका चेहरा स्पाट था मगर आंखों में गुस्से का एक ऐसा तूफान मौजज़न था जो सब कुछ बहा ले जाने के दर पे था। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही गर्दान चल रही थी, अनूशे की बेवफाई और उसका फरार। उसने मुझे ठुकराया है अनूशे, तुमने सारिम हमदानी को रद्द किया है। वो अपने जहन में मुसलसल उससे मुखातिब था। काश अनूशे तुम इस वक्त मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने सारिम हमदानी को। मेरी मोहब्बत की ये कदर की तुमने। उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो अपनी ही सोचों में गुम था जब हॉल में हल्की सी हलचल हुई। दुल्हन बनी उरूज को चंद खवातीन सहारा देकर स्टेज की तरफ ला रही थी। वो एक बेजान जिस्म की तरह कदम उठा रही थी। उसे लाकर सारिम के बराबर में बिठा दिया गया। इस वक्त उरूज नहीं जानती थी कि उसे अपनी बहन के किए की सज़ा कितनी देर और किस तरह से भुगतनी पड़ेगी। वो सहमे हुए अंदाज में सिमट कर बैठी थी। वो कम उम्र और खूबसूरत उरूज दुल्हन के सुर्ख लिबास में बिल्कुल गुड़िया सी महसूस हो रही थी। एक ऐसी गुड़िया जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। निकाह खान ने रजिस्टर खोला और सारिम की तरफ मुतवज्जे हुए। सारिम वल सिकंदर हमदानी के आपको उरूज बिनते वजाहत 50,000 सिक्का राजुल वक्त हक महर के तौर पर अपने निकाह में कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ माइक में गूंजी। सारिम बिल्कुल खामोश रहा। उसकी नज़रें सामने खला में जमी हुई थी। मौलवी साहब ने तवक्कुफ किया और दोबारा दोहराया, सारिम बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसे मौलवी 3 बार ये अल्फाज कह चुका था, लेकिन सारिम हमदानी इस वक्त गुस्से की आग में बुरी तरह से जल रहा था। उसे मौलवी की आवाज़ नहीं बल्कि अनूशे की हंसी सुनाई दे रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई सारिम हमदानी को धोखा देने की? कभी नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। ज़मीन और आसमान एक कर दूंगा लेकिन उसे ढूंढ निकालूंगा। वो यही सोच रहा था कि अचानक उसे अपने कांधे पर एक सख्त गिरफ्त महसूस हुई। उसने चौंक कर देखा तो उसके बाजू का कांधा उसके बाप सिकंदर हमदानी ने हिलाया, जो उसके बिल्कुल साथ बैठे थे। बेटा बोलो ना, तुम्हें उरूज के साथ ये निकाह कबूल है? लोग देख रहे हैं। सिकंदर हमदानी की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा और तंबीह थे। सारे में एकदम से अपने ख्यालों से निकला। बाप की तरफ देखते हुए उसके जहन में यही ख्याल आया जब कुछ देर पहले कमरे में उसका बाप उसे कह रहा था, अगर तुमने इनकार किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये धमकी उसके पैरों की जंजीर बन गई थी। सारिम ने गहरा सांस लिया तो उसके सीने में अटक गया। एक लम्हे के लिए उसने अपने पहलू में बैठी उरूज की तरफ देखा। वो सर झुकाए कांप रही थी। ये वही उरूज थी जिसे वो जरा भी पसंद नहीं करता था, और अब तो उसके वजूद से और भी ज्यादा घिन महसूस हो रही थी, क्योंकि ये अनूशे की बहन थी। वो अनूशे जिसने उसकी तजलील की थी। सारिम, सिकंदर हमदानी ने दोबारा दबाव डाला। जी कबूल है। उसने गुस्से के साथ मुट्ठियां भींचते हुए बमुश्किल बोला। उसका लहजा इतना सख्त था कि आसपास बैठे लोग भी सहम गए। उस लम्हे उरूज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसके आंसू दुपट्टे के अंदर ही जज्ब हो गए। निकाह कबूल है, निकाह कबूल है। सारिम ने बाकी 2 बार भी मीकानी अंदाज में कहा और फिर निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। दोनों का निकाह हो चुका था, लेकिन हॉल में मुबारकबाद की गूंज के बजाय सरगोशियां थी। सभी लोग बातें कर रहे थे कि ये तो छोटी बहन है, बड़ी कहाँ गई? जरूर कोई गड़बड़ है। ये आवाज़ें सारिम के कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल रही थी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। एक पल भी वहां रुकना उसके लिए अजाब था। उरूज को भी खवातीन ने उठाया और रुखसती के लिए बाहर ले गई। उरूज को गाड़ी में उसकी माँ ने रोते हुए बिठाया था। वो उसे गले लगाकर कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, जबकि उसकी मुमानी गुस्से के साथ वहां से निकली थी। उनके चेहरे पर नागवारी आया थी। उरूज को गाड़ी में बिठा दिया गया था मगर गाड़ी का माहौल इंतहाई कशीदा था। फ्रंट सीट पर सारिम खामोश बैठा था और उसके बराबर में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जबकि पिछली सीट पर उरूज के साथ उसकी मुमानी और मामू मौजूद थे। सुकूत को उरूज की मुमानी के तल्ख आवाज ने तोड़ा, जो मुसलसल अपने शौहर को कोस रही थी। हमारी इज्जत बर्बाद कर दी उन लोगों ने, खाक में मिला दी हमारी इज्जत सिकंदर साहब। जिस लड़की को हम बहाना नहीं चाहते थे उसे ब्याह कर हम अपने घर ले आए हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ। उन्होंने गुस्से से उरूज की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठी थी। सिकंदर हमदानी ने अपनी बेगम की बात सुनकर गहरा सांस लिया और सख्त लहजे में जवाब दिया, खामोश हो जाओ बेगम, अब जो होना था वो हो चुका। इस वक्त हम सबकी इज्जत की बात थी और मैं खानदान की इज्जत का जनाजा नहीं निकलने दे सकता था। इज्जत? कौन सी इज्जत बचाई है आपने?
بھاگنے والی تو بھاگ گئی اور اپنا منہ کالا کر گئی، لیکن یہ مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انوشے ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ عمانی کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کب کس کی اولاد ایسی نکل آئے کوئی نہیں جانتا بیگم۔ تمہاری بھابھی نے تربیت ہی ٹھیک نہیں کی اپنی اولاد کی، اور اب دوسری کو ہمارے سر تھوپ دیا ہے۔ سکندر ہمدانی بھی غصے میں تھے۔ عروج خاموشی کے ساتھ یہ ساری باتیں سن کر ضبط کر گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے غصے میں کہہ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کا غصہ جائز ہے اور اس وقت کسی بھی صفائی دینے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے۔ گاڑی سالم ہمدانی کے پورچ میں داخل ہو کر رکی۔ گاڑی رکتے ہی سالم نے دروازہ کھولا اور کسی کا انتظار کیے بغیر غصے سے نکل کر تیز قدموں سے گھر کے اندر کی طرف بھاگا۔ عروج اسی طرح گاڑی میں تنہا بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اسے گاڑی سے اتارنے اور خوش آمدید کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خود اترنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اس کے ماموں جان نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور شفقت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آؤ بیٹے عروج، میں تمہیں تمہارے کمرے تک لے چلتا ہوں۔ اس کے ماموں جان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے الفاظ کہے تھے تو اس وقت عروج کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ وہی ہاتھ ہے جس نے زبردستی اسے اس رشتے میں باندھا ہے، مگر اس وقت اس اجنبی گھر میں یہی ایک ہاتھ تھا جو اس کی مدد کے لیے بڑھا تھا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ سکندر ہمدانی اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر عروج کو ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے لے کر اوپر والی منزل پر آئے اور ایک سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو اس کی بہن کی سیج بننے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن اس کی بہن سب کی عزت داؤ پر لگا کر بھاگ چکی تھی۔ آرام کرو بیٹا، میں سارم کو بھیجتا ہوں۔ سکندر ہمدانی اسے بیڈ کے کنارے بٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ عروج نے پورا کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک تھی، لیکن اس کے لیے یہ مہک زہر جیسی تھی۔ عروج بیڈ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ وہ کسی شخص کا انتظار نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو دعا کر رہی تھی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آہٹ پر اس نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ سارم کی جگہ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ممانی تھی۔ ممانی اندر داخل ہوئی اور نفرت بھری نظروں سے عروج کو دیکھا جو سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ بڑی دلہن بنی بیٹھی ہو یہاں، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ممانی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سارم تمہیں قبول کر لے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں میرا بیٹا کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ممانی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ عروج نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کرو یہ ڈرامہ، تمہاری بہن نے جو کچھ کیا اس کے بعد تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے۔ اب ساری زندگی تمہیں سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ بہت کچھ سہا ہے ہم نے آج تمہارے خاندان کی وجہ سے۔ عروج خاموشی کے ساتھ ان کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینا بے سود ہے۔ ممانی نے اسے آخری تنبیہی نظروں سے دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے سے کمرے میں ایک بار پھر ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ عروج کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگلی پیشی سارم کے سامنے ہونے والی ہے، جو اس وقت زخمی شیر کی طرح بپھرا ہوا ہے۔ عروج کی ممانی کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ عروج کا دل دہل گیا اور وہ اپنی جگہ پر سمٹ گئی۔ سارم کمرے میں آیا تھا۔ اسے یوں اپنے کمرے میں دلہن کے روپ میں سجا سنورا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی انوشے کے دھوکے کی آگ میں جل رہا تھا، اور اب اس کے سامنے اسی دھوکے باز کی بہن موجود تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ سارم کی آواز میں شیر جیسی دھاڑ تھی۔ عروج سہم کر پیچھے کو ہوئی اور بیڈ کی پشتی سے جا لگی۔ وہ ماموں جان چھوڑ گئے تھے، اس نے بمشکل لرزتے ہوئے جواب دیا۔ سارم تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے بازو کو سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عروج کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اٹھو یہاں سے، جلدی سے اٹھو، 1 منٹ بھی تمہیں میں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ سارم نے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ عروج کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے پیروں میں الجھ رہا تھا۔ تمہاری بہن نے پوری محفل میں مجھے بے عزت کر کے اچھا نہیں کیا۔ سارم ہمدانی کے ساتھ دھوکا کیا ہے اس نے، اور اس کے کیے کی سزا تمہیں ملے گی۔ تم اس کی بہن ہو اور برابر کی شریک ہو۔ سارم کا لہجہ زہر آلود تھا۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر عروج کو بیڈ سے اتارا تھا۔ عروج بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ یہ گھر اس کے لیے اجنبی تھا اور سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ عروج نے صارم خانزادہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے غضب سے بچنا چاہتی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں، خدا کے لیے میری بات سنیں صارم بھائی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ دلہن بنی وہ اس وقت قیامت لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں اس کا حسن دمک رہا تھا، لیکن صارم کے دل میں اس وقت نہ ہی اسے دیکھنے کی خواہش تھی، نہ ہی وہ اسے پسند کرتا تھا۔ اسے تو بس اس چہرے میں انوشے کا عکس نظر آ رہا تھا جس نے اس کی محبت کا تماشا بنا دیا تھا۔ صارم آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جب اس کے انتہائی قریب ہو گیا، صارم نے اپنے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو زور سے دبایا۔ عروج کی آنکھوں سے درد کی شدت سے آنسو نکل پڑے۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت برا کیا تمہاری بہن نے میرے ساتھ، اب تم اس کی سزا بھگتو گی، میں تمہیں چین سے نہیں جینے دوں گا۔ صارم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ وہ ہمت کر کے بولی تھی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے یہ الفاظ سنتے ہی صارم دھاڑا تھا۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند رکھو۔ بڑی بہن کے گناہوں میں ہمیشہ چھوٹی شامل ہوتی ہے۔ تمہیں سب پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ تم دونوں بہنوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ تم جانتی تھی کہ وہ بھاگ جائے گی اور پھر تم میری زندگی عذاب کرنے آ جاؤ گی۔ اسے بازو سے تھام کر اور قریب کرتے بلند آواز میں چلایا تھا۔ عروج کی آنکھیں تو خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ صارم کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن سے صارم کو جانتی تھی اور اس کی عزت بھی کرتی تھی، لیکن آج وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ کوئی اور ہی تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں صارم بھائی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو خود حیران ہوں۔ مجھے بھائی مت کہو، صارم نے اسے جھٹک دیا۔ تو عروج لڑ کھڑا کر دیوار سے ٹکرائی۔ آج کے بعد اپنی زبان سے میرا نام مت لینا، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ صارم خانزادہ اس وقت عروج کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جن میں صرف اور صرف خوف اور آنسو تھے۔ تبھی اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹتے اس نے عروج کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف لے گیا۔ نکلو باہر، اس کمرے میں صرف میرا حق ہے۔ عروج نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ پلیز صارم، مجھے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ باہر سب لوگ ہیں، مومانی کیا کہیں گی؟ میری عزت کا خیال کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ جہاں مرضی جاؤ، جہنم میں جاؤ، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ صارم نے بے رحمی سے دروازہ کھولا اور عروج کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ راہداری میں گرتے گرتے بچی۔ صارم نے اس کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ عروج بند دروازے کے باہر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں سنسان راہداری میں گونج رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ کس طرح چند گھنٹوں میں وہ شہزادی سے بھکارن بن گئی تھی۔ وہ وہیں فرش پر سر گھٹنوں میں لیے رو رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ اس کے ماموں جان اوپر آ رہے تھے۔ عروج دروازے کے باہر فرش پر بیٹھی اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا قیمتی عروسی لباس فرش پر پھیلا ہوا تھا اور وہ کسی اجڑے ہوئے دیار کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سکندر ہمدانی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر شدید غصہ امڈ آیا۔ یہاں کیا ہوا بیٹا؟ تم باہر کیوں بیٹھی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ سکندر ہمدانی نے تیزی سے جھک کر عروج کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عروج نے روتے ہوئے اپنی ہچکیوں پر قابو پایا اور بمشکل لب کھولے۔ ماموں جان، صارم نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے۔ یہ سنتے ہی سکندر ہمدانی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کی رگیں تن گئی۔ وہ سیدھے کھڑے ہوئے اور بند دروازے پر زوردار دستک دی۔ صارم، دروازہ کھولو، ابھی اسی وقت دروازہ کھولو۔ ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ عروج سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اندر سے صارم نے غصے میں دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری تھی، لیکن سامنے اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ جی بابا، کیا ہوا؟ خیریت؟ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ عروج کو کمرے سے باہر کیوں نکالا؟ شرم نہیں آئی تمہیں اپنی دلہن کو اس طرح دروازے پر بٹھاتے ہوئے؟ سکندر ہمدانی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ صارم نے نفرت سے عروج کی طرف دیکھا جو سہمی ہوئی دیوار میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں، تم انوشے کے کیے کی سزا عروج کو دے رہے ہو؟ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ تو خود مظلوم ہے۔
سکندر ہمدانی نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تو سارم طنزیہ ہنسا۔ اس کی ہنسی میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ بس بابا رہنے ہی دیں اپنی بھانجیوں کی صفائیاں دینا۔ میری عزت کو ملیاں میٹ کر دیا اس کی بہن نے، میرا تماشا بنا دیا دنیا کے سامنے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو میں اپنے کمرے میں رکھوں؟ یہ اس دھوکے باز کی بہن ہے، اس کی شکل میں مجھے میرا نقصان یاد دلاتی ہے۔ یہ اب تمہاری بیوی ہے سارم، اور اس گھر کی عزت۔ انوشی جو تھی سو تھی، مگر عروج اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ سکندر ہمدانی نے اسے یاد دلایا، میری بیوی نہیں ہے یہ صرف ایک مجبوری ہے جو آپ نے زبردستی میرے گلے میں ڈال دی ہے۔ میں نے نکاح صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، اسے اپنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ گھر بہت بڑا ہے بابا، کسی بھی کمرے میں رکھوا دیں اسے، اس کمرے میں اس کی جگہ نہیں بنتی۔ سارم نے لاپرواہی اور بے رحمی سے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہاں رہے یہ؟ اس کی حیثیت اس گھر میں اب صرف ایک بوجھ کی سی ہے، اور یہ وہیں رہے گی جہاں گھر کے ملازم رہتے ہیں۔ میرے کمرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسے سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیں۔ سارم کی یہ بات سنتے ہی سکندر ہمدانی کا ضبط جواب دے گیا۔ ایک زوردار تھپڑ سکندر ہمدانی نے اپنے بیٹے سارم کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز گونجی تو عروج نے خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سارم کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ وہ حیران تھا کیونکہ آج تک اس کے باپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور آج ایک ایسی لڑکی کے لیے اسے مارا گیا جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ خبردار جو اپنی بیوی کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ دوبارہ ادا کیے تو وہ میری بہن کی بیٹی ہے اور تمہاری منکوہا۔ سکندر ہمدانی انگلی اٹھا کر دھاڑے، یہ اسی کمرے میں رہے گی کیونکہ یہی اس کا کمرہ ہے، اور یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، اور ہمدانی ہاؤس میں میرے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سارم کی آنکھوں میں سرخوشی اتر آئی۔ باپ کے تھپڑ نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ لیکن بابا اگر یہ اس کمرے میں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، آپ اسے ہی رکھیں اس کمرے میں۔ وہ غصے سے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر ہی نکلنے والا تھا کہ تبھی عروج جلدی سے بولی، نہیں سارم، میں یہاں نہیں رہوں گی، ٹھیک ہے ماموں جان، میں ان کے کمرے میں نہیں رہوں گی، میں گھر میں کسی بھی کمرے میں رہ لوں گی۔ عروج نے آگے بڑھ کر سارم کا راستہ روکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باپ بیٹے میں مزید جھگڑا ہو اور بات گھر چھوڑنے تک پہنچ جائے۔ یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، میری بہن نے جو کچھ کیا اس کے بعد میں معافی کی حقدار نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں میں ناراضگی ہو، میں چلی جاتی ہوں۔ عروج کے الفاظ سنتے ہی سارم کے پاؤں وہیں رک گئے تھے۔ اس نے ایک نظر دلہن بنی اس خوبصورت سی عروج کو دیکھا جو اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی عزت نفس کو کچل کر اس کے لیے راستہ چھوڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، یہ لڑکی اتنی فرما بردار کیوں ہے؟ لیکن پھر وہیں سرد مہری لوٹ آئی۔ وہ خاموشی کے ساتھ واپس مڑا اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیکن اس کے ماموں جان نے ایک ہی اٹل حکم سنایا، کوئی کہیں نہیں جائے گا، یہ بھی تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہے گی اور تم بھی یہیں رہو گے، یہ میرا حکم ہے اور میں اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کروں گا۔ عروج اندر جاؤ۔ سکندر ہمدانی نے عروج کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے اندر کیا اور سختی سے سارم کو گھورا جو پیٹ کیے لیٹا تھا۔ اگر مجھے دوبارہ شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ماموں دوبارہ سے اس کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر گھٹن زدہ خاموشی چھا گئی۔ سارم نے غصے سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر دور پھینکا۔ مجبوری ہے، صرف مجبوری ہے، کیونکہ میرا باپ اپنی بہن کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے اپنے بیٹے کی تکلیف نظر نہیں آ رہی۔ سارم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اٹھا اور عروج کے قریب آیا جو دروازے کے پاس کھڑی لرز رہی تھی۔ سنو، تم کان کھول کر، تمہیں اس کمرے میں رہنے کی اجازت مل گئی ہے۔ میرے باپ نے تمہیں یہاں زبردستی ٹھہرا دیا، لیکن تمہیں اس بیڈ پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارم نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، وہیں صوفے پر رہو گی تم، اور خبردار جو کبھی بیوی ہونے کا حق جتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بیوی نہیں مانتا۔ یہ نکاح صرف ایک مجبوری تھا اور ہمیشہ مجبوری ہی رہے گا۔ تمہاری اوقات اس صوفے تک ہی ہے۔ عروج نے نظریں جھکا لیں، آنسو اس کے رخسانوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خاموشی کے ساتھ آنسو بہاتی واش روم میں چینج کرنے جا چکی تھی، جبکہ سارم ہمدانی لیٹ کر ہزاروں سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی انوشے کا دھوکہ اور باپ کا تھپڑ گردش کر رہا تھا، تو دوسری جانب انوشے کے ساتھ وہ ہوا جس کا اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جس شخص کی اندھی محبت میں اپنے خاندان کی عزت، باپ کا مان اور ماموں کا غرور جوتوں تلے رون کر گھر سے نکلی تھی،
اس نے اسے راستے میں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ انوشی اس نام نہاد محبوب کے ساتھ ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں وہ اسے سبز باغ دکھا کر لایا تھا۔ وہ بار بار اسے نکاح کا کہہ رہی تھی، لیکن نکاح کا نام سنتے ہی وہ شخص کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایسی صفاقی تھی کہ انوشی کا دل دہل گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ انوشی بی بی، تم بہت بڑی غلط فہمی میں رہی، لڑکے نے کرسی پر ٹانگ رکھ کر انتہائی اطمینان اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو انوشی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ فق پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، میرا گھر، میرے والدین، میری عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تمہارے لیے۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، وعدے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میری تم سے کوئی محبت نہیں تھی، میں تو صرف تمہارے باپ وجاہت اور تمہارے ماموں سکندر ہمدانی کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ مجھے ان سے پرانا بدلہ لینا تھا، ان کی انا کو توڑنا تھا، اور وہ میں نے لے لیا۔ اب پوری دنیا میں ان کی عزت کا تماشا بن چکا ہے۔ جاؤ، اب میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے صفاقی سے سر چکل دیا تو انوشی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے پاس سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ روتی ہوئی گرتی پڑتی رات کے پچھلے پہر اپنے گھر واپس آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ وجاہت صاحب نے کھولا، لیکن بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے اسے گلے لگانے کے بجائے بالوں سے پکڑ کر گھر کے اندر گھسیٹا۔ وجاہت صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دیں۔ کیوں واپس آئی ہو تم ہمارے لیے مر چکی ہو، تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے باپ نے اسے بہت مار پیٹ کی تھی۔ وہ چیختی رہی، معافیا مانگتی رہی، لیکن وجاہت صاحب کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سبیہ بیگم اسے بچانے کے بجائے کونے میں بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ انوشی بہت پچھتا رہی تھی، وہ زمین سر پر رگڑ رہی تھی، لیکن اب اس کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ اس کے کیے کی سزا اس کی معصوم بہن بھگت رہی تھی، جو اس وقت سارم کے غضب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ادھر سارم ہمدانی جب اگلی صبح سو کر اٹھا تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی، کیونکہ ان دونوں کا ولیمہ نہیں رکھا گیا تھا۔ سارم نے صبح اٹھتے اپنی ماں اور باپ کو دو ٹوک الفاظ میں منع کیا تھا۔ سکندر ہمدانی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رسومات پوری کرنی چاہیے، مجھے کوئی ولیمہ نہیں کرنا، میں اس تماشے کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا۔ لیکن بیٹا، لوگ کیا کہیں گے، رسم تو کرنی پڑتی ہے، کچھ رشتہ دار آنے والے ہیں، ان کی ماں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سارم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، میرے اندر آگ کا ایک الاؤ چل رہا ہے، اور آپ لوگ جشن منانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا کلیجہ چھلی، اور آپ چاہتے ہیں میں اسٹیج پر بیٹھ کر مسکراہٹیں بکھیروں؟ کوئی فنکشن نہیں ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سارم یہ کہہ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے آفس جانا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف کر کے اس اذیت اور ذہنی دباؤ سے نکال سکے جو اس شادی کے بعد اسے ملا تھا۔ وہ نہا کر باتھ روم سے باہر نکلا۔ تولیے سے سر خشک کرتے اس کی نظریں بیڈ پر پڑیں تو وہ ٹھٹک گیا۔ بیڈ پر اس کے آفس کے کپڑے انتہائی نفاست سے استری ہو کر سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ٹائی میچنگ کر کے رکھی گئی تھی، اور وہیں نیچے اس کے جوتے بھی پالش کر کے تیار پڑے تھے۔ یہ کام ملازمہ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اتنی ترتیب سے چیزیں نہیں رکھتی۔ سارم نے مڑ کر دیکھا تو عروج صوفے کی چادریں درست کر رہی تھی اور کمرے کو سمیٹ رہی تھی۔ سارم کا پارا تو ایک دم ہائی ہو گیا۔ اسے عروج کی ایک خدمت گزاری زہر لگی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور کپڑوں کو غصے سے مٹھی میں جکڑ کر اٹھایا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ سارم کی کرخت اور بھاری آواز پر عروج نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں نے صرف آپ کے کپڑے نکالے کیونکہ آپ کو دیر ہو رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کو صبح چیزیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے، عروج نے دھیمی اور مؤدبانہ آواز میں جواب دیا۔ سارم نے تلخی سے ہنستے ہوئے قدم بڑھایا اور عروج کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا قد عروج پر حاوی ہو رہا تھا۔ ایسا کر کے تم سمجھتی ہو کہ میرا دل جیت لو گی، یا مجھے یہ احساس دلاؤ گی کہ تم کتنی اچھی اور فرما بردار بیوی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا عروج۔ یہ چھوٹے موٹے کام کر کے تم میری نظروں میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، یہ نفرت کبھی کم نہیں ہوگی، چاہے تم میری جوتیاں ہی کیوں نہ سیدھی کرتی رہو۔ سارم نے اسے سخت الفاظ میں باور کروایا۔ عروج نے نظریں اٹھا کر سارم کی آنکھوں میں دیکھا جن میں سرد مہری تھی۔
وہ سارم کے طنز پر تڑپی نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے شرٹ لی اور اسے ہینگر سے نکالتے ہوئے بولی تھی، جو دل کبھی میرا تھا ہی نہیں تو اس دل پر راج کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں یہ نفرت ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی۔ میں تو صرف اپنا فرض نبھا رہی ہوں جو ایک بیوی ہونے کے ناطے مجھ پر لازم ہے۔ عروج کا لہجہ اسپاٹ اور میکانی تھا۔ سارم کو اس کے اطمینان پر سکون لہجے پر مزید غصہ آیا۔ وہ چاہتا تھا عروج روئے، چیخے یا کوئی رد عمل دے، مگر اس کی خاموشی سارم کو چبھ رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت عروج کے بازو پر اتنی سخت ہو گئی تھی کہ عروج کے منہ سے ہلکی سی آہ نکل گئی۔ کون سے فرض کی بات کر رہی ہو تم؟ سارم نے دانت پیستے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کی سانسیں عروج کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ عروج نے درد کے باوجود اپنی نظریں نہیں جھکائیں اور سارم کی آنکھوں میں موجود نفرت کا سامنا کیا۔ وہ فرض جو مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ادا کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ سارم کی گرفت عروج کے بازو پر آہن ہی شکنجے کی طرح سخت تھی اور وہ اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عروج کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑ رہا تھا، لیکن سارم کے چہرے پر رحم کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف انتقام کی آگ تھی جو اسے اندھا کیے ہوئے تھی۔ میرا بازو چھوڑیں سارم، مجھے درد ہو رہا ہے، آپ میری ہڈی توڑ دیں گے۔ عروج نے کراتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر سارم نے اس کی بات سن کر ایک طنزیہ ہنسی اور اسے ایک جھٹکا دے کر خود سے کچھ فاصلے پر کیا۔ اتنا سا درد؟ بس اتنی سی جلدی چیخیں نکل گئی تمہاری؟ میرے اندر کتنا درد ہو رہا ہے، میرا دل اس وقت کتنا دکھ رہا ہے، یہ بات جانتی ہو تم اس جسمانی درد پر چیخ رہی ہو اور جو اذیت تم دونوں بہنوں نے مجھے دی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ میرا سینہ چھلنی کر دیا ہے تم لوگوں نے۔ سارم کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سارم، میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کی ہونے والی بیوی اگر بھاگی ہے تو میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا یہ ارادہ ہے۔ میں تو خود اس صدمے میں ہوں، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے۔ عروج نے روتے ہوئے ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کی اور امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا کہ شاید اس کا دل پسیج جائے۔ نہیں کرتا یقین، اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ سارم دھاڑا، اس کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں عروج کے بازو کو چھوڑ کر اسے پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ سارم کی طاقت کے سامنے عروج سنبھل نہیں سکی۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑائی اور پیچھے کی طرف گری۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی جا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے کونے سے ٹکرائی۔ کمرے میں خوفناک آواز گونجی۔ عروج کا سر ٹیبل کے انتہائی نوکیلے کنارے سے لگا اور وہ وہیں قالین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا جس کے چہرے کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ سارم جو اسے گرا کر دوسری طرف مڑ چکا تھا، آواز سن کر پلٹا۔ اس کا ارادہ اسے چوٹ پہنچانے کا نہیں تھا، وہ تو بس اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ لیکن فرش پر عروج کو نڈھال پڑا اس کے ماتھے سے تیزی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سارم جو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا اس کا یوں بہتا ہوا خون دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کے اندر کی انسانیت اور ڈاکٹر ہونے کا فرض ایک دم جاگ اٹھا تھا۔ عروج، وہ تیزی سے اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ عروج درد سے نڈھال ہو رہی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا ہوا تھا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ سارم نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر جلدی سے اٹھ کر دراز کھولی اور فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے جیسے اس نے نظر انداز کیا۔ ہاتھ اٹھاؤ عروج، مجھے دیکھنے دو۔ سارم نے سختی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ زخم گہرا تھا اور خون رک نہیں رہا تھا۔ اس نے جلدی سے روئی نکالی اور اس کی پیشانی کا خون صاف کرنے لگا۔ عروج نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ سارم نے جلدی سے اینٹی سیپٹک لگایا تو عروج کے منہ سے سسکی نکلی۔ تھوڑی جلن ہوگی، برداشت کرو، سارم نے کہا اور کانپتے ہاتھوں سے وہاں مرہم لگائی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف عروج کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ سارم نے مہارت سے زخم پر پٹی کی، پھر خون آلود روئی کو ڈسٹ بن میں پھینکا۔ وہیں قالین پر عروج کے پاس بیٹھا رہا۔
اس کا سانس ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ سارم نے زخم پر پٹی کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ خود حیران تھا کہ اسے تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ جس لڑکی کو وہ لمحہ بھر پہلے دھکا دے رہا تھا، اب اس کی تیمارداری کیوں کر رہا تھا؟ عروج نے سر اٹھا کر سارم کو دیکھا جو ابھی بھی اس کے قریب بیٹھا نظریں چرا رہا تھا۔ زخم بھی دیتے ہو پھر مرہم بھی لگاتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے سارم؟ عروج نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں شکایت تھی۔ سارم کا ہاتھ رک گیا، وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا، لیکن پھر فوراً سے اپنے قول میں واپس آ گیا۔ اسے محبت نہ سمجھ لینا، یہ میں نے صرف ہمدردی کے ناطے سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی تماشا بنے اور بابا مجھ سے سوال کریں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو الزام میرے سر آتا۔ اسے محبت نہ سمجھ لینا، یہ میں نے صرف ہمدردی کے ناطے سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی تماشا بنے اور بابا مجھ سے سوال کریں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو الزام میرے سر آتا، بس اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی۔ سارم نے فوراً اپنی صفائی پیش کی اور خود کو جذباتی ہونے سے روکا۔ اس نے باکس بند کیا اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ عروج نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں سارم خان زادہ، میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں، آپ اپنی نفرت قائم رکھیں۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ آئینے میں اپنی پیشانی پر لگی پٹی کو دیکھ رہی تھی جو اس رشتے کی پہلی نشانی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر چہرے سے خون کے نشانات صاف کر کے باہر نکلی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس طرح اوڑھا کہ پٹی چھپ جائے، لیکن وہ پھر بھی نمایاں تھی۔ وہ کمرے سے نکلی اور سیدھے نیچے ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ سکندر ہمدانی اور ممانی جان پہلے سے میز پر موجود تھے۔ گھر میں سکوت طاری تھا۔ عروج نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ سکندر ہمدانی کی نظر جیسے ہی عروج کی پیشانی پر لگی پٹی پر پڑی تو وہ بری طرح سے پریشان ہو گئے۔ وہ نوالا توڑتے توڑتے رک گئے۔ یہ کیا ہوا بیٹی، یہ چوٹ کیسے لگی؟ خیریت تو ہے؟ سکندر ہمدانی نے فکر مندی سے پوچھا۔ ممانی جان بھی چونک کر دیکھنے لگی، ان کی نظریں سوالیاں تھیں۔ اسی لمحے سارم بھی سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل پر آ پہنچا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے باپ کا سوال سن لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب عروج اس کی شکایت لگائے گی، سارا کو چگل دے گی اور اسے باپ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنی جگہ کھڑا رہا اور اپنے دفاع کے لیے الفاظ سوچنے لگا۔ عروج نے ایک نظر سارم کی طرف دیکھا جو سانس روکے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا جو عروج نے محسوس کر لیا۔ عروج نے گہرا سانس لیا اور پھر سکندر ہمدانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں مامو جان، وہ میں گر گئی تھی، میں واش روم سے نکل رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور سر ٹیبل پر لگ گیا، میری اپنی لاپرواہی تھی۔ عروج نے نظریں جھکا کر سب کے سامنے جھوٹ بول دیا۔ اس نے ایک لفظ بھی سارم کے خلاف نہیں کہا۔ سکندر ہمدانی نے سکھ کا سانس لیا۔ اوہ، دھیان سے چلا کرو نا بیٹا، درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں مامو جان، بس معمولی سی خراش ہے، میں نے دوا لگا لی ہے۔ ممانی جان نے گھور کر عروج کو دیکھا لیکن خاموش رہی۔ سارم حیران تھا کہ اس لڑکی نے اتنے بڑے ظلم پر بھی زبان نہیں کھولی اور اس کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ چاہتی تو آج اسے سب کے سامنے شرمندہ کر سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں بار بار عروج کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ آج عروج نے سارم کو ایک نئی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سارم ہمدانی آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو آج اسے عروج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں جس عروج سے وہ نفرت کرتا تھا آج اس کی غیر موجودگی میں اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتی اس کی نظریں لاشعوری طور پر اسے تلاش کرنے لگیں۔ کہاں گئی عروج؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ وہ کمرے میں گیا لیکن کمرہ خالی تھا۔ وہ بے چین ہو کر دوبارہ نیچے آیا اور گھر میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ملازمہ سے پوچھنا اس کی انا کے خلاف تھا اور آخرکار وہ ٹہلتا ہوا عقبی لان کی طرف نکلا تو اس کی نظر عروج پر پڑی جو گھاس پر خاموشی کے ساتھ بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ اس وقت یہ یہاں پر کیا کر رہی؟ اسے دیکھتے ہی سارم غصے سے وہاں پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سارم کی آواز پر عروج چونکی اور کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ آپ کو لگا میں بھی گھر سے بھاگ گئی ہوں؟ عروج نے اس پاٹ لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سارم کا پارا ہائی ہو گیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ زبان درازی مت کیا کرو میرے سامنے۔ سارم نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے کھڑا کیا۔
عروج نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی. آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں سارم؟ کیا مٹھاس کے دو بول بھی نہیں بول سکتے آپ؟ مٹھاس اور تم دونوں بہنوں کے لیے ناممکن. کمرے میں اور آج تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے. تمہیں پتا ہے میں آ رہا ہوں. سارم نے اسے حکم دیا. عروج ایک دم سے چمکی تھی. آپ کو تو میری ضرورت نہیں ہے نا، تو پھر خود نکال لینا اپنے کپڑے. میں کیوں نکالوں؟ ہاں نکال لوں گا. تو ان سے پہلے بھی میں خود ہی نکالتا تھا. مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں. سارم غصے سے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا. عروج نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ خود بھی اس کے پیچھے چل پڑی. جب سارم کمرے میں پہنچا اور وارڈروب کھولنے لگا تو عروج پیچھے سے آ پہنچی. اس نے جلدی سے سارم کے ہاتھ سے ہینگر لیا. یہ رہے آپ کے کپڑے، پہن لیجئے. میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی. عروج نے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھمائے. سارم نے کپڑے لے کر ایک نظر عروج کی طرف دیکھا اور واش روم جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ عروج اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. سارم ایک منٹ میری بات سنیں. کیا ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے. سارم نے بیزاری سے کہا. کیا آپ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکتے؟ جب ہم دونوں نے ساتھ رہنا ہے تو اس طرح نفرت کے ساتھ ہم کب تک ساتھ رہیں گے؟ عروج نے سوال کیا. سارم خاموش رہا. 4 مہینے ہو چکے ہماری شادی کو سارم. مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی آپ کی یہ نفرت سہتے سہتے. بھاگیہ نوشے تھی، میں نہیں، اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں. عروج نے آخرکار اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. محبت کا لفظ سن کر سارم اچھل پڑا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا. محبت کا نام مت لینا میرے سامنے. یہ محبت تو میں تمہاری بہن سے کرتا تھا اور دیکھو اس نے مجھے کیا صلہ دیا تھا. میرے دل میں محبت کے لیے اب کوئی جگہ نہیں. سارم نے تلخی سے کہا. عروج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ کبھی مجھے بیوی کے طور پر مان نہیں سکتے تو مجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں. کہاں جاؤ گی تم؟ سارم نے طنزیہ پوچھا. اس گھر میں جہاں زبردستی تمہاری میرے ساتھ شادی کروائی گئی تھی. مجبور تھے میرے ماما اور بابا، اور اب آپ بھی مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہے ہیں. میں بھی نبھا رہی ہوں، لیکن کچھ دن سکون کا سانس لینا چاہتی ہوں. پلیز سارم مجھے جانے دیں. میں کچھ دن کے لیے بعد واپس لوٹ آؤں گی. عروج نے ہاتھ جوڑے. سارم نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا. مجھے نہیں غرض، نہیں تمہارے یہاں رہنے یا نہ رہنے سے. وہ ایک دفعہ پھر سوچتے ہوئے اس سے یہ بولا تھا. جلدی سے کپڑے پیک کرو، میں تمہیں ابھی کے ابھی چھوڑ کر آؤں گا. اس نے حکم صادر کر دیا. عروج نے اپنی پیکنگ کر لی تھی، لیکن اس وقت دل میں صرف یہی بات تھی کہ کاش سارم اسے روک لے. لیکن سارم نے ایسا نہیں کیا. اسے لے کر نیچے آیا جہاں سکندر ہمدانی موجود تھے. بابا کچھ دن کے لیے میں اسے پھپھو کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں. سارم نے اطلاع دی تھی. ٹھیک ہے، وہاں رہے گی تو دل کچھ اور ہو جائے گا. چھوڑا، جب سے شادی ہوئی ایک دفعہ بھی نہیں گئی. سکندر ہمدانی نے اجازت دے دی. سارم اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑا. لیکن واپسی پر گاڑی چلاتے ہوئے سارم کے دل میں اصل میں عروج کے لیے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی. نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز یا اس کے اپنے وجود کا کوئی اہم حصہ اس سے دور ہو رہا ہے. گھر کا راستہ اسے کاٹ رہا تھا اور عروج کا خالی کمرہ اس کا منتظر تھا. سارم عروج کو اس کے گھر کے گیٹ پر اتار کر بنا ملے واپس جا چکا تھا. عروج بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں ایک عجیب سی ویرانی تھی. سبیحہ بیگم کچن سے باہر نکلی تو بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی. عروج بیٹا، تم اچانک؟ سارم کہاں ہے؟ سبیحہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا. عروج نے خود کو ماں کی باہوں میں چھوڑ دیا. وہ مجھے کچھ دن کے لیے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، عروج نے مختصر جواب دیا. تبھی سامنے کمرے کا دروازہ کھلا اور انوشے باہر نکلی. اس کی حالت ابتر تھی، چہرہ مرجھایا ہوا اور آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں. انوشے نے عروج کو دیکھا تو نظریں جھکا لیں. عروج نے ماں سے خود کو الگ کیا اور سیدھی انوشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا آپی؟ عروج کا لہجہ شکوے سے بھرپور تھا. انوشے نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ سر اٹھایا. آج تک میں آپ کے گناہوں کی سزا کو بھگت رہی ہوں. جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، صرف آپ کی وجہ سے. مجھے معاف کر دو عروج، میں بہک گئی تھی. انوشے نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے. میں بہت پچھتا رہی ہوں. مجھے میری غلطی کی سزا مل گئی ہے. بابا نے مجھے مارا، اس لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا. میں برباد ہو گئی ہوں انوشے. انوشے زاروں قطار رو رہی تھی. عروج کا دل بہن کی حالت دیکھ کر بسیج گیا.
وہ جانتی تھی کہ انوشا اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا آپی، آپ میری بہن ہیں اور میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ جب تک میرے نصیب میں یہ سزا ہے میں کاٹتی رہوں گی۔ عروج نے بڑا پن دکھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور پھر تھکے تھکے انداز میں اپنے پرانے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ کچھ دیر سکون کر سکے۔ دوسری طرف سارم ہمدانی جب عروج کو چھوڑ کر گھر واپس پہنچا تو اسے گھر کاٹ کے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر وہاں عروج نہیں تھی۔ اس نے عادت کے مطابق ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے آواز دی، عروج میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کمرے میں اس کی اپنی آواز گونجی، کوئی جواب نہیں آیا۔ سارم چونک کر پلٹا۔ اس کی نظر خالی صوفے پر پڑی جہاں عروج بیٹھتی تھی۔ اسے ایک دم جھٹکا لگا، اوہ میں تو اسے اس کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ سارم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ واش روم میں فریش ہونے گیا لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ پانی کے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے پل پل عروج کی یاد آ رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو اسے گئے ہوئے کچھ گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ سارم نے خود کلامی کی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا۔ شام ہو رہی تھی، اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھا، ٹی وی آن کیا مگر کسی بھی چینل پر اس کا دھیان نہیں جم رہا تھا۔ ہر طرف اسے عروج کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی کچن میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی تو کبھی لان میں ٹہلتی ہوئی۔ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، سارم نے آخر کار اعتراف کر ہی لیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ اتنی مخلص ہے اور میں اسے دھتکارتا رہا۔ مجھے اسے واپس لانا ہوگا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا کہ سارم نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ عمانی جان کچن میں تھی۔ انہوں نے سارم کو باہر جاتے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو سارم اس وقت؟ کھانا تو کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، میں عروج کو لینے جا رہا ہوں۔ سارم نے تیزی سے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ عمانی جان حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ جو شخص صبح تک اپنی بیوی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، اسے شام ہوتے ہی ایسا کیا ہو گیا ہے؟ سارم نے گاڑی عروج کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں عروج واپس آنے سے انکار نہ کر دے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ عروج اسے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ شام تک ہی وہ عروج کو لینے اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ دروازہ وجاہت صاحب نے کھولا۔ سارم کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئے۔ ارے سارم بیٹا، تم خیریت تو ہے؟ ابھی تو تم چھوڑ کر گئے تھے۔ سب خیریت ہے انکل، بس مجھے عروج کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے لینے آ گیا، سارم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ سیدھا اندر لاؤنج میں پہنچا۔ عروج وہیں صوفے پر بیٹھی تھی اور ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارم کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ سارم، آپ؟ ہاں میں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں، سارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو عروج کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ سارم نے جیسے ہی گھر جانے کا کہا تو عروج نے بھی 1 منٹ نہیں لگایا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جلدی سے تیار ہو گئی، جیسے وہ پہلے ہی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یوں فوراً تیار دیکھ کر سارم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو سارم نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر روانی سے دوڑنے لگا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی گھٹن زدہ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ سارم بار بار کنکھیوں سے عروج کی طرف دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ آخرکار سارم سے رہا نہ گیا۔ سوچتا تھا محبت زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن عجیب سی بے چینی ہے دل میں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ نظریہ غلط تھا۔ سارم نے سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے دھیمی آواز میں اعتراف کیا تو عروج نے چونک کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی تھی کہ آخرکار سارم کو احساس ہو رہا ہے، لیکن وہ بالکل خاموش رہی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابھی سارم کو کوئی جواب نہیں دے گی، بلکہ اسے اگنور کر رہی تھی تاکہ اسے شدت سے احساس ہو سکے کہ اس نے آج تک عروج کے ساتھ کیا کیا ہے۔
گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ دونوں خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سارم سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور عروج بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ رات ہو چکی تھی اور سونے کا وقت تھا۔ عروج نے عادت کے مطابق الماری سے اپنا تکیہ اور چادر اٹھائی اور صوفے کی طرف بڑھی، جہاں وہ پہلے ہی پچھلے 4-5 مہینے سے سو رہی تھی۔ سارم جو جوتے اتار رہا تھا، اس نے عروج کو صوفے پر تکیہ رکھتے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے عروج کے ہاتھ سے تکیہ چھینا اور اسے دوبارہ بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نیند آ رہی ہے، عروج نے حیرت سے پوچھا۔ آج سے تم بیڈ پر سو گی، وہ صوفہ سونے کے لیے نہیں ہے، سارم نے سنجیدگی سے فیصلہ سنایا۔ تو عروج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ کیونکہ ہم ایک بیڈ پر تو نہیں سو سکتے، عروج نے معصومیت سے سوال کیا۔ تو سارم اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں صوفے پر سوؤں گا؟ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میرا بیڈ ہے، میں یہیں سوؤں گا۔ اس نے عروج کو بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ عروج اس کی اس اچانک حرکت پر بری طرح سے کپکپا اٹھی۔ سارم کے ارادے اسے اچھے سے محسوس نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ اس سے دوری اختیار کرتا تھا۔ سارم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں، عروج نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تب سارم نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لے جاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب یہ دوری عمر بھر کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں عروج۔ جب ساتھ رہنا ہے تو یہ رشتہ دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ میں تھک گیا ہوں اس جنگ سے۔ سارم کے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی سارم ہے جو اسے کمرے سے نکالنے کی باتیں کرتا تھا، جبکہ سارم نے اسے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لیا تھا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کی تھی۔ عروج کا پورا وجود لرز گیا تھا۔ میں سو رہا تھا عروج، میں خواب غفلت میں تھا، میں نے ہیرے کی قدر نہیں کی، تم سچ میں مخلص ہو۔ سارم کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ تم چھوٹی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ تم بھی انہی جیسی ہوگی، لیکن تم سچ میں ایک وفادار اور اچھی بیوی ہو جو میری محبت کے قابل تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں اتنی دیر کر دی۔ سارم نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ انوشے پر تو میں نے اپنی محبت کے جذبات ضائع ہی کیے، وہ میری محبت کی حقدار ہی نہیں تھی، اور آج کے بعد میں کبھی انوشے کا نام نہیں لینا چاہتا۔ صرف اور صرف تم میری محبت ہو عروج۔ رب نے اس دھوکے کے بدلے میرے نصیب میں ایک بہت بہترین تحفہ لکھا تھا، اور وہ تحفہ تم ہو عروج۔ عروج شرما کر رہ گئی۔ اس کی ساری ناراضگی سارم کے ان محبت بھرے الفاظ کے سامنے دم توڑ گئی تھی۔ اسی لمحے اس نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کر دی تو عروج نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کمرے کی فضا میں محبت کی خوشبو پھیل گئی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 1 سال بعد اسی کمرے میں چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ او خدایا، یہ لڑکا چپ کیوں نہیں کرتا؟ عروج واش روم سے گیلے ہاتھوں کے ساتھ باہر نکلی تو بیڈ پر ایک ننھا سا وجود روحان ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور سارم پاس ہی کھڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کیسے چپ کروایا جائے۔ عروج، کہاں ہو تم؟ روحان کب سے رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ سارم نے عروج کو دیکھتے ہی دہائی دی تو عروج نے تولیہ صوفے پر پھینکا اور تیزی سے بیڈ کی طرف آئی۔ ایک تو باپ کی طرح یہ بھی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ذرا صبر نہیں ہے اس میں، سارا دن ہی روتا رہتا ہے، عروج نے جھنجھلا کر کہا۔ آخر بیٹا کس کا ہے، تنگ تو کرے گا نا؟ سارم نے شرارت سے مسکراتے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے کہا تو عروج نے اسے گھورا۔ چھوڑے نا سارم، روحان رو رہا ہے اور ادھر میں جو بے چین ہو رہا ہوں اس کا کیا؟ سارم نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید قریب کر لیا۔ اب میں بیٹے کو دیکھ رہی ہوں، یہ باپ کو۔ ہٹے، مجھے روحان کو اٹھانے دیں۔ عروج نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ تم ایسا کرو، ہم دونوں کو دیکھو۔ سارم ہنستا ہوا اسے بیڈ تک لے گیا اور روحان کو اپنے بازو میں پکڑتے ہوئے مسکرایا۔ اسے بیٹے کو گود میں لے کر اسے لوری دی تو بچہ فوراً چپ ہو گیا۔ دیکھا، میرا بیٹا مجھے پہچانتا ہے، سارم نے فخر سے کہا۔ عروج بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے زندگی میں کبھی آپ کو مجھ سے محبت ہوئی ہی نہیں، بس باتیں بنانا جانتے ہیں، عروج نے منہ بسوڑتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اس کی اس بات پر سارم نے بلند قہقہ لگایا تھا اور عروج کے قریب بیٹھ کر محبت کا اتنا بڑا ثبوت تمہیں دے دیا اور ابھی بھی کہتی ہو محبت نہیں ہے، یہ کیا ہے پھر؟ کون سا ثبوت؟ عروج نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس نے روحان کی طرف اشارہ کیا جو اب سکون سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ یہ ثبوت یا کوئی اور ثبوت بھی چاہیے تو پھر کیا خیال ہے؟ سارم نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔
اور تھوڑا آگے جھکا تو عروج فوراً سمجھ گئی اور اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے اسے خود کے قریب کرنا چاہا۔ نہیں سارم، نہیں، ایک ثبوت ہی کافی ہے۔ مان گئی آپ کی محبت کو، بس کریں اب۔ عروج نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور بھاگ کر بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی۔ سارم بھی مسکرا دیا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کمرہ ان کی خوشیوں اور قہقہوں سے مہک اٹھا تھا۔